अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान और आज मेरे साथ दो ख़ास मेहमान जनाब हसन रज़ा पाशा, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल, और उनके साथ अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, सीनियर जर्नलिस्ट और कोर्ट रिपोर्टर। आज का मौजू बड़ा अहम है। पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम जो है कभी वज़ीर आज़म का इंतज़ार करती है, नए वज़ीर आज़म का, कभी नए आर्मी चीफ का, और अब की बार लग रहा है कि नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का भी ऐसा ही इंतज़ार हो रहा है। और जब भी नए लोग आते हैं तो क्या होता है, क्या किया जाता है, क्या करते हैं, वो भी तारीख़ का हिस्सा है। मगर अब की बार जो सबसे ज़्यादा इंतज़ार हो रहा है वो 17 सितंबर की तारीख़ का है, जब नए चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा अपने ओहदे का हल्फ लेंगे। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जिस तारीख़ के जबर से गुज़र के इस ओहदे तक पहुँचे हैं उसकी भी गवाह पूरी दुनिया है, और नई तारीख़ भी रकम की है। न सिर्फ उन्होंने बल्कि उनकी अहलिया सरीना ईसा ने भी अपना केस खुद लड़ा, अपने साथी, अपने ब्रदर, अपने भाई जजों के सामने लड़ा, और एक बार केस हार के फिर दोबारा लड़ा और फिर जीत गए। और सुप्रीम कोर्ट में जो उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए थे उन इल्ज़ामात को रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट के साथी जजों ने। अब वो 17 सितंबर को चीफ जस्टिस का हल्फ उठाने जा रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो 17 सितंबर को हल्फ उठाने जा रहे हैं, वो उनकी तारीख़ क्या है मुख्तसर बताते चलें, और फिर किस किस्म के चैलेंजेस का सामना है इसके ऊपर भी हम बात करेंगे क़य्यूम सिद्दीकी और जनाब एडवोकेट हसन रज़ा पाशा साहब से। मगर मुख्तसरन बताते चलें कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा 17 सितंबर 2023 को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हल्फ लेंगे, और काजी फ़ाइज़ ईसा 26 अक्टूबर 1959 को कोयटा में पैदा हुए, इब्तदाई तालीम भी वहीं से हासिल की। 1985 में बलूचिस्तान हाई कोर्ट के वकील के तौर पे अपने करियर का आगाज़ किया। 3 नवंबर 2007 को एमरजेंसी के ऐलान के बाद उन्होंने फ़ैसला किया कि वो अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी करने वाले जजेस के सामने पेश नहीं होंगे। 5 अगस्त 2009 को जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को बराह रास्त बलूचिस्तान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिया गया। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने 5 सितंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज की हैसियत से हल्फ उठाया। कुछ अहम फैसले और कुछ अहम रिमार्क्स जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने बतौर जज सुप्रीम कोर्ट और बतौर चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट में किए, उनकी भी मुख्तसर समरी और याद दहानी कराते चले। 2012 में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को मेमोगेट स्कैंडल की तहकीकात के लिए बनाए गए अदालती कमीशन का सरबराह मुकर्रर किया गया। अदालती कमीशन ने उस मतनाज़ा ख़त के हवाले से तहकीकात की। खुफिया कोड था, एक पैगाम था जो इल्ज़ाम था कि पाकिस्तान के अमेरिका में सफ़ीर हुसैन हक्कानी के ज़रिए अमरीकी हुकाम को पहुँचाया गया। मेमोगेट स्कैंडल को निपटाते हुए रिमार्क्स दिए कि यह रियासत की जिम्मेदारी है कि वो अमरीका में तैनात साबिक़ सफ़ीर को गिरफ़्तार करके उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाएँ। फ़ौजी अदालतों के क़याम के हवाले से भी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने एक मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट का हिस्सा होते हुए 2015 में फ़ौजी अदालतों के क़याम के हक़ में फ़ैसला दिया। तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने इन 6 जजों में शामिल थे जिन्होंने फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ फ़ैसला लिखा और उन फ़ौजी अदालतों की मुखालफत की थी। फिर साने कोयटा इंक्वायरी कमीशन जो कोयटा में बड़ी तादाद में वकला शहीद किए गए दहशतगर्दी के एक वाक़े में कोयटा के सिविल हस्पताल में 8 अगस्त को होने वाले खुदकुश धमाके की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 6 अक्टूबर 2016 को ये कमीशन तश्कील दिया गया था, जिसकी सरबराही जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा कर रहे थे। वाक़े में 74 अफराद हलाक हुए थे, बड़ी तादाद में वकला थे। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में इस कमीशन ने 56 रोज़ बाद 110 सफ़ात पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट पेश की जिसमें 18 तजावीज़ दी गई। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में सिक्योरिटी के इदारों की कारकर्दगी पर सवालात उठाए और साथ में कालादम तंजीमों की सरगर्मियों पर भी तशवीश का इज़हार किया। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो है सुप्रीम कोर्ट के इंतहाई मतनाज़ा जो अख्तियार हैं सू मोटो अख्तियार, उसके हवाले से भी अपनी राय बरमला देते रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साकिब निसार के हमरा पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल हमला केस की आज खुद नोटिस की समाअत के दौरान उन्होंने करार दिया था कि सुप्रीम कोर्ट के ह्यूमन राइट्स सेल के पास बराह रास्त कोई इख्तियार नहीं कि वह दरख्वास्त को आज खुद नोटिस में तब्दील कर दें।
اسی سماعت کے دوران چیف جسٹس ثاقب نثار نے اچانک عدالت برخاست کر دی تھی اور کچھ دیر بعد جب عدالت دوبارہ لگی تو بینچ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ شامل نہیں تھے، اور اس حوالے سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بعد میں ایک تفصیلی نوٹ بھی جاری کیا تھا۔ پھر ایک اور معروف اور مشہور فیصلہ جو کہ بظاہر وجہ بھی بنا ان کے خلاف صدارتی ریفرنس کی عمران خان کے دور میں، وہ تھا فیض آباد دھرنا کیس کا فیصلہ 2019 میں۔ 2017 میں وفاقی دارالحکومت فیض آباد کے مقام پہ تحریک لبیک پاکستان کے دھرنے پر لیے گئے ازخود کے نوٹس کیس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے رواں برس نمٹاتے ہوئے حکومت، قانون نافذ کرنے والے اداروں، انٹیلیجنس ایجنسیوں اور فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کو ہدایت کی کہ وہ اپنے دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے کام کریں۔ اس کیس کے جو فیصلہ تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے دیا تھا، اس کے خلاف نظر ثانی کی درخواست ابھی بھی سپریم کورٹ کے سامنے زیر سماعت ہیں۔ پھر جو ایک اور اہم فیصلہ پی سی او ججز کے حوالے سے، جب 3 نومبر 2007 کو جنرل مشرف نے پی سی او لاگو کیا تو بہت سے ججوں نے حلف اٹھایا۔ اس وقت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بطور وکیل بلوچستان ہائی کورٹ میں پریکٹس کر رہے تھے، تو ایک انٹرویو میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے نئے پی سی او کی قانونی اہمیت کے حوالے سے کہا تھا کہ پی سی او کہتا ہے کہ آئین کو معطل کر دیا گیا ہے، آئین اس کی اجازت نہیں دیتا، آئین پی سی او کی حمایت نہیں کرتا اور اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس وقت بطور وکیل بلوچستان میں پی سی او ججز کے سامنے پیش ہونے سے انکار بھی کیا تھا۔ پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف وہ مشہور زمانہ ریفرنس بھی آ گیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس کا معاملہ مئی 2019 کے اواخر میں سامنے آیا۔ مئی 2019 سے جون 2020 تک یہ معاملہ تقریباً 13 ماہ تک چلا، جہاں سپریم کورٹ میں اس کیس کی 40 سے زائد سماعتیں ہوئیں۔ سپریم جوڈیشل کونسل میں صدر مملکت کی جانب سے بھجوائے گئے ریفرنس میں جسٹس فائز عیسیٰ پہ یہ الزام لگایا گیا کہ انہوں نے برطانیہ میں اپنی ان جائیدادوں کو چھپایا جو مبینہ طور پہ ان کی بیوی اور بچوں کے نام ہیں۔ 19 جون 2020 کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے سینئر جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس کالعدم قرار دے دیا۔ اپریل 2021 کو سپریم جوڈیشل کونسل نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف مزید کارروائی نہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے اس صدارتی ریفرنس کو مسترد کر دیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد عمران خان کی حکومت نے ایک کیوریٹیو ریویو ڈالا جس کی کوئی پاکستان کی عدالتی تاریخ میں نظیر نہیں ملتی، اور اس کیوریٹیو ریویو کو بھی شہباز شریف کی حکومت نے واپس لے لیا تھا۔ تو یہ تو ایک پس منظر تھا اس شخصیت کا کہ جو اب 17 ستمبر کو پاکستان کے نئے چیف جسٹس کا حلف اٹھانے جا رہی ہیں، اور چیلنجز کیا ہیں اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ مختصراً کریم صدیقی صاحب اور حسن رضا پاشا صاحب، مختصر تو یہ ہے کہ ایک تو فل کورٹ میٹنگ کا سب سے بڑا چیلنج ہے جو پچھلے تقریباً 3 سال سے زائد عرصے سے نہیں بلائی گئی، ججوں میں اختلاف ہے۔ پھر ججز کے جو مراعات ہیں اور ان کا ضابطہ اخلاق کے حوالے سے بھی لگ رہا ہے کہ اس پہ بھی دوبارہ غور کیا جائے گا اسی فل کورٹ میٹنگ میں جو بظاہر پہلے روز ہی بلائی جا سکتی ہے۔ پھر جو سو موٹو اختیارات کے حوالے سے جو قواعد اور پالیسی ہیں وہ بھی فل کورٹ نے قواعد کے ذریعے طے کرنا ہے، یہ اور بات ہے کہ اس سے ریلیٹڈ کچھ مقدمات بھی زیر سماعت ہیں۔ پھر نظر ثانی ایکٹ جو پارلیمنٹ کا جس کو سپریم کورٹ نے حال ہی میں کالعدم قرار دے دیا ہے، اس نظر ثانی ایکٹ کو کالعدم قرار دینے کے فیصلے کے خلاف بھی ایک نظر ثانی جو ہے وہ سامنے ابھی آنی ہے۔ اور پھر پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو معطل ہے پچھلے کئی ماہ سے، جو پارلیمنٹ نے منظور کیا ہے، جس کے تحت 3 رکنی ججوں کی کمیٹی نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون سے کیسز کس بینچ کے سامنے لگیں گے۔ اور پھر سپریم جوڈیشل کونسل میں کچھ معزز ججوں بشمول جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے جو شکایات درج ہوئی ہیں ان کا فیصلہ بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں ہی ہونا ہے۔ اور پھر لاپتہ افراد کا معاملہ ہے، بڑا سنگین معاملہ ہے، اور پاکستان بار کونسل نے بھی حال ہی میں مطالبہ کیا کہ اس کے حوالے سے بھی ٹھوس فیصلے آنے چاہیے۔ 9 مئی کا واقعہ ہے جو مقدمات ہیں اور 102 افراد فوجی حکام کی تحویل میں، وہ معاملہ بھی فیصلہ بھی شاید چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں ہی ہونا ہے۔ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کے خلاف آج ہی نئی درخواستیں دائر ہوئی ہیں، یہ بھی بڑا ایک حساس معاملہ ہے جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں ہی طے ہونا ہے۔ پھر 90 دن میں انتخابات کا معاملہ بھی سپریم کورٹ کے سامنے آلریڈی آ چکا ہے، اور میرے خیال میں یہ بڑا حساس معاملہ ہے۔ پھر عمران خان کے جو مقدمات ہیں ان کی جو سزائیں ہیں وہ بھی اگلے 1 سال کے دوران ہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے آنی ہے۔ اور پھر فیض آباد دھرنا کیس کی نظر ثانی درخواست جو ہے وہ بھی زیر سماعت ہے۔ اور پھر سوال یہ بھی ہے، یہ بھی بڑا چیلنج ہے کہ کیا وکلا کو مکمل وقت ملے گا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے دلائل دینے کے حوالے سے، اور پھر کیا نئے چیف جسٹس اپنے جذبات پر قابو پا سکیں گے کہ نہیں، کیونکہ وہ ٹیمپرمنٹ کے حوالے سے ان کی کافی شہرت بھی ہے۔ کریم صدیقی صاحب،
چیف جسٹس قاضی فائزہ کے پاس مکمل انصاف کے لیے کل ملا کر 14 مہینے اور اگر کیلکولیٹ کیا جائے تو 405 دن ہیں اور 9720 گھنٹے ہیں. تو اس عرصے میں ان تمام چیلنجز کو آپ کے خیال میں نئے چیف جسٹس قاضی فائزہ نپٹا سکیں گے؟ اگر آپ چاہیں تو اس کا جواب ہم ایک چھوٹی سی بریک کے بعد لے لیتے ہیں تاکہ میں بھی سانس لے لوں اور آپ بھی سوچ لیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ان تمام اہم معاملات پر بات کرتے ہیں. ویلکم بیک صحافی پروگرام میں. تقیم صدیقی صاحب ان 9720 گھنٹے ہیں نئے چیف جسٹس کے پاس. تو کیا سب سے بڑا چیلنج ہے جو نئے چیف جسٹس پہلے دن ہی کچھ ایسا کریں گے جس سے لگے گا کہ ان کو ادراک ہے ان چیلنجز کا؟ پہلے دن ہی کیا کریں گے یا یہ تو ظاہر ہے کہ ان کا ہے لانگ ڈیو ہے میرے خیال میں میٹنگ ایک فل کورٹ کی. پہلے تو میرا خیال کہ پہلا اجلاس جو ہے شاید اوتھ ٹیکنگ کے بعد اگر میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں گا تو وہ یہی ہوگا کہ فل کورٹ میٹنگ ہوگی. اور اس کا ایجنڈا ظاہر ہے جو بھی اس کا ایجنڈا آئے گا اس کے اندر کیا بہت ساری چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اوپر سٹے بھی ہے تو جسٹس قاضی فائزہ کا اپنا ایک فیصلہ ہے جس میں انہوں نے 191 کے تحت جو ہے وہ 184(3) کے پیرامیٹرز یا اس کے ضوابط کے حوالے سے جو ہے وہ انہوں نے رولز کو امینڈ کرنے کے حوالے سے وہ پورا ایک ججمنٹ ہے ان کا. دوسری جو اہم بات ہے وہ ہے کہ عمر عطا بندیال صاحب جاتے جاتے جہاں بہت ساری کنٹروورشل فیصلے جو ہیں وہ کر کے جا رہے ہیں وہیں پہ ان فیصلوں کے خلاف ریویوز بھی آئیں گے. بہت سارے فیصلے ہیں جو کچھ پینڈنگ بھی پڑے ہیں. 63A کے اوپر ریویو پینڈنگ پڑا ہوا ہے. انٹرنمنٹ سینٹرز کا معاملہ ہے. جنرل پرویز مشرف کو جو سزا ختم کی گئی تھی وہ والی اپیلیں بھی یہاں پہ پڑی ہوئی ہیں. اور اسی طرح سے مسنگ پرسن کا کیسز جو ہیں وہ یہاں پہ ہیں. فوجی عدالتوں سے جو سزا ہوئی تھی جسٹس وقار سیٹھ کے فیصلے کے خلاف جو سپریم کورٹ نے سٹے کیا ہوا تھا ان کو وہ معاملات بھی ہیں اور وہ بھی سارے. اور پھر یہ 9 مئی کے معاملہ جو ہے جنرل مشرف کی اپیل کا بھی آپ نے وہ میں نے ذکر کر دیا. جنرل پرویز مشرف کی اپیل بھی پڑی ہوئی ہے اور پاکستان بار کونسل کی بھی اپیل پڑی ہوئی ہے وہاں سے اس حوالے سے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں. اب جیسے 63A کا جو فیصلہ ہے جس نے پاکستان کی جو پالیٹی ہے باڈی پالیٹکس ہے اس کے اندر ایک بالکل ہی مختلف مطلب آئین کو ری رائٹ کر دیا. وہاں 2 جج صاحبان نے تو یہ باقاعدہ اس کے اوپر لکھا ہے. تو جو اب 56-57 ہزار ایک بہت بڑا بیک لاگ ہے اس کیس مینجمنٹ کے حوالے سے وکلا کا وہ تعاون حاصل ہوگا بینچ کو. یہ بھی ایک بڑی دیکھنے والی چیز ہے کہ وہ انڈیو ڈیلیز اور پھر اس کے بعد جو منقسم اس وقت سپریم کورٹ چھوڑ کے جا رہے ہیں جو کہ واضح طور کے اوپر 2 دھڑوں میں بٹی ہوئی نظر آتی ہے جس میں ایک 8 رکنی ہم خیال ہے اور دوسرے جج صاحبان ہیں. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اب تو عدالتی فیصلے بھی آ چکے الیکشن کے کیس کے اندر کہ جس میں 1 مین شو نہ اور پھر پولیٹیشین ان روبز کی بھی باتیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں. تو جس انداز میں عمر عطا بندیال صاحب نے چلائی پھر اس میں سب سے بڑھ کر جو چیز ہے مطیع اللہ جان صاحب وہ ہے شفافیت کہ ایک ٹرانسپیرنسی ہے کہ 184(3) کے حوالے سے جو پیرامیٹرز ہیں وہ طے ہونے چاہیے اور پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کے بعد آگے چلنا چاہیے. کیونکہ اب جتنے بھی ایشوز کی آپ نے بات کی ہے نا کہ الیکشن کا معاملہ فلاں معاملہ یہ سب براہ راست 184(3) کے نیچے فال کر کے آ رہے ہیں. تو بنیادی طور پر پہلے اس کا تعین ہونا چاہیے کہ اس کے پیرامیٹرز کیا ہیں. پھر اس کے بعد جو فل کورٹ میٹنگ ہوگی وہ بڑی اہم ہوگی اور وہ کئی دن تک جاری رہ سکتی ہے. میرا خیال ہے کہ ان کو وہ کہتے ہیں نا کہ جیسے نئے پاپ کا انتخاب کرنے کے وقت وہ بند کر دیتے ہیں اور جب تک چمنی سے دھواں نہیں نکلتا کسی فیصلے پہ نہیں پہنچتے اس وقت تک جو ہے کرنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ وقت کم ہے اور مقابلہ بڑھ سکتے ہیں. وقت کا مقابلہ سخت کی بات نہیں ہے. دیکھیں جج صاحبان کے سامنے فیصلے جو ہیں وہ کرنا کوئی بڑی نہیں ہے مطلب وہ کوئی چیلنج نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس اگر فیصلہ آیا ہے فیصلے جن کو لکھنا بھی نہیں اتنا زیادہ پڑھنا مطلب ریزننگ کی بھی ضرورت نہیں ہے. اختیار ہے فل کورٹ بیٹھ کے پالیسی ڈیسیژن دے گی. جی حسن رضا صاحب آپ کی بھی بطور ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان بار کونسل کے چیئرمین ملاقاتیں تو ہوئی ہیں جسٹس قاضی فائزہ سے حالیہ دنوں میں. تو ان ملاقاتوں کے اندر کیا آپ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ رہی ہے کیا ہونے جا رہا ہے اور آپ کی کیا توقعات ہیں؟
دیکھیں متی اللہ جان صاحب، ملاقاتیں ہوئی ہیں ہماری جب ڈیزگنیٹ ہوئے چیف جسٹس، اس کے بعد ہم مبارکباد دینے کے لیے بھی گئے، کافی دیر ملاقات ہوئی۔ ایک چیز تو آپ نے جس طریقے سے انٹرو میں سارا کچھ ان کی شخصیت کے متعلق اور ان کی ورکنگ کے متعلق نشاندہی کی، اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ ہر چیز کو چیلنج سمجھ کے وہ لیتے ہیں، کوئی بھی ڈیوٹی ہو اس کو چیلنج سمجھتے ہیں اور وہ کر گزرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس جگہ پہ ان کو کمیشن مقرر کیا گیا، اور تو انہوں نے ود ان اسٹیپولیٹڈ پیریڈ اپنی رپورٹ دی، اور ان رپورٹس میں جتنا حوصلہ اور جتنے کرج کے ساتھ انہوں نے ہر چیز کی نشاندہی کی، جو چیزیں سرفیس پہ آئیں ان کو انہوں نے ایلیبوریٹ کر دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی لگی لپٹی کے بغیر انہوں نے کلیئر کٹ لفظوں میں بات کی ہے۔ ایک تو یہ ان کی شخصیت کا ایک خاصہ ہے۔ پھر دوسری بات میں سمجھتا ہوں، میں قیوم صدیقی صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں گا، کہ میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے جو وہ کرنے جائیں گے وہ فل کورٹ میٹنگ کریں گے، چونکہ اس کا شکار وہ خود ہوئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ متعدد بار انہوں نے اپنی آواز پہنچانے کے لیے خط و کتابت کا بھی سہارا لیا، تو اس وقت بھی ہم یہ کہتے تھے کہ اگر فل کورٹ میٹنگ ہو جاتی تو شاید یہ خطوط کے ذریعے اپنی آواز آنریبل چیف جسٹس تک نہ پہنچاتے، اور وہاں کتھارسس ہو جاتا ہے، بیٹھتے ہیں، بات ہوتی ہے، اور ویسے بھی 3 سال ہو گئے ہیں تقریباً کہ وہ فل کورٹ میٹنگ نہیں ہوئی۔ میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں، آپ کے پروگرام کے ریفرنس سے بھی حوالے سے بھی یہ بات کروں گا، کہ تمام محترم جج صاحبان کو اس میں شرکت کرنی چاہیے۔ میں ابھی بھی جناب عمر عطا بندیال صاحب سے بھی یہ ریکویسٹ کرتا رہا ہوں، بارہا کورٹ میں بھی کہا اور ادروائز بھی کہا کہ آپ فل کورٹ میٹنگ بلائیں۔ فل کورٹ میٹنگ آپ پہلا قدم اٹھا دیں، کوئی نہیں آتا آپ بلا لیں، اور پہلا ایک بنیاد رکھ دیں جو ختم کر دی گئی ہے کہ اکٹھا بیٹھنے کی۔ آپ نے کیا کہا کہ کوئی نہیں آتا، کوئی خدشہ، اگر کوئی نہیں آتا تو نہ آئے، لیکن آپ یہ کام کرنا چاہیے، کسی وجہ سے اس کو رکنا نہیں چاہیے۔ آج دیکھیں رکنے کی وجہ سے ایک واضح ڈویژن ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے۔ کیسز میں اختلاف رائے آ سکتا ہے، اختلافی نوٹ آ سکتا ہے، وہ ہر ایک کا اپنا ذہن ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو سپریم کورٹ کی وننس ہے، جو سپریم کورٹ کا ایک سٹرکچر ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ فل کورٹ میٹنگ اب تواتر کے ساتھ ہوں۔ مثلا ابھی یہ جوڈیشری ایئر شروع ہو رہا ہے 14 سپٹمبر سے شاید، تو 11 سے یا 14 سے، تو اس میں ہر جوڈیشری ایئر کے سٹارٹ میں کورٹ میٹنگ ہوا کرتی تھی، اور چیف جسٹس آف پاکستان اور سپریم کورٹ پوری وہ اپنے لیے پورے سال کے لیے گولز متعین کرتی تھی، لیکن کوئی ایسا ہوا ہی نہیں ہے۔ کتنے سال سے؟ دوسری چیز میں سمجھتا ہوں صاحب کی آخری الوداعی اس پہ فل کورٹ میٹنگ، دوسری چیز میں سمجھتا ہوں جس کے لیے جو انتہائی ضروری ہے وہ ہے فکسیشن آف کیسز۔ فکسیشن آف کیسز کا اتنا بڑا مسئلہ ہے، وہ کلام ہے، اور ہمیں گلے بھی آتے ہیں، ہمیں شکایتیں بھی آتے ہیں، ہمیں کہا جاتا ہے کہ کچھ کریں۔ 4-5 سال سے کوئی کیس فرسٹ ہیئرنگ کے لیے فکس نہیں ہوا، اور بعض مخصوص کیس آج دائر ہوتے ہیں کل فکس ہو جاتے ہیں، اور وکلاء اپنے مخصوص جج کے سامنے، مخصوص سیاسی جماعت کے وکلاء اپنے کلائنٹس کو سیٹسفائی نہیں کر پا رہے کہ فلاں بندے کا کیس تو آج فائل ہوا ہے، کل لگ گیا ہے، ہمارا کیس 4 سال سے کیوں اٹکا ہوا ہے؟ تو یہ فکسیشن آف کیس کا فارمولہ، اور یہ بات ہم نے کی تھی ان سے، اور انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں اس کا میکنزم بناؤں گا، اور یہ ہونا چاہیے۔ پھر ایک اور چیز جو کہ پینڈنگ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس حوالے سے ایک جو کیس مینجمنٹ کمیٹی کی رپورٹ تھی جس کے اوپر سائن کرنے تھے بندیال صاحب نے کیس مینجمنٹ کے حوالے سے، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کی، وہ تقریباً 1.25 سال سے جب سے یہ چیف جسٹس ہیں ان کی ٹیبل پہ پڑی ہے، وہ فائل واپس سے رجسٹرار آفس کو نہیں آئی۔ چلیں، ابھی تو ویسے ایک اور تبدیلی جو آئی ہے سپریم کورٹ میں، رجسٹرار بھی تبدیل ہو گئے ہیں، اور جسٹس قاضی فائزہ نے کئی بار لیٹرز میں اعتراض کیا تھا کہ یہ رجسٹرار ڈیپوٹیشن پہ بیوروکریسی سے نہیں لینے چاہیے،
تو اب کیا تبدیلی آئی اور کس نے تعینات؟ یہ تو سیشن جج ہے نا جی، سیشن تو جج کس کے کہنے پہ ہوا؟ کیا بندیال صاحب نے تعینات کیا؟ ہمیں نہیں پتا کہ کس نے کیا ہے، وہ جو موجودہ چیف جسٹس ہے وہی تعیناتی کے لیے کرتا ہے. میرا خیال ہے کہ چیف جسٹس کی اپروول کے لیکن بغیر شاید تو نہیں ہو کنسنٹ تو سکتا. ہوئی ہوگی سینئر موسٹ جج کی، کچھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ نیکسٹ چیف جسٹس جو ہیں ان سے تو پوچھ کے کرنا چاہیے. اب اور یہ جوڈیشل افسر ہیں ویسے بھی نہیں ہے تو جوڈیشل آفیسر ہے نا، تو وہ جو ڈیپوٹیشن پہ آتے تھے اس کے اندر ایک بریک لگی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر تو بہت زیادہ اعتراض تھا. ایک تاثر یہ بھی ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جب آئیں گے تو بہت سارے معاملات میں وہ بہت ایک ہارڈ سٹینڈ لیں گے، خاص طور پہ جو ہمارے ملک میں ایک جو فیکٹر ہے اسٹیبلشمنٹ کا، اس حوالے سے. تو کوئی آپ کو لگتا ہے کہ یہ ساتھ چلیں گے یا یہ معاملات ٹھیک رہیں گے، یا افتخار چودھری کے دور میں جو واقعہ ہوا تھا اس طرح کی کوئی صورتحال تو نہیں ہوگی؟ متی اللہ جان صاحب، پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ اس قسم کی جو ہے بہت چیزیں ہوتی رہتی ہیں، تو آپ جو ہے وہ قطعاً بھی اس کسی چیز کو خارج از امکان نہیں قرار دے سکتے ہیں نا. دیکھیں مسائل کہاں پیدا ہوتے ہیں وہاں پہ، جو اس وقت بھی ہے، جو بندیال صاحب کی کورٹ کو لوگوں نے فرضی عدالت کہنا شروع کر دیا. مطلب کہ آپ آرڈر کریں گے اور سپریم کورٹ کے آرڈر ہو امپلیمنٹ نہ ہو رہے ہوں، جیسے الیکشن والا معاملہ ہے دوسرے تیسرے، تو وہ ایک یہ جو کورٹ کی اتھارٹی ہے نا، ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف عدالتیں آرڈر جاری کرتی ہیں لیکن کس طرح سے دھڑلے سے وائلیٹ ہو رہے ہیں. تو یہ بڑی ایک چیز ہوگی کہ وہ ایسا کون سا ٹکنگ پوائنٹ آ جاتا ہے جہاں پہ جا کے جو ہے وہ معاملات اتنے ہوں کہ وہ آمنے سامنے آئیں. لیکن ایک بات جو توقع کی جا سکتی ہے وہ تو جو ان کا ماضی ہے اس کو دیکھتے ہوئے کہ وہ آئین اور قانون کے اوپر میرا خیال ہے کہ وہ کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. چلیں، ابھی بھی بہت سے چیلنجز ہیں اور معاملات ہیں جو ہم بات کریں گے، مگر ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہم نے سنا تھا ظالموں قاضی آ رہا ہے، مگر اب کی بار جو قاضی آ رہے ہیں وہ عدلیہ کی نئی کمانڈ ہے اور وہ ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ. تو حسن رضا پاشا صاحب، سائلین جو ہیں ان کی بڑی توقعات اور امیدیں بھی ہیں، کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ایک بہت پبلک فگر بن گئے، جو کچھ ہوا ماضی میں ان کے ساتھ، تو ان کی توقعات بہت ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان توقعات پہ پورا اتر پائیں گے؟ اور خاص طور پہ جو وکلا کی توقعات ہیں کہ سینیورٹی کا اصول اس کو بنیاد بنا کے سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ کے ججوں کو لانا چاہیے، تو آپ کے خیال میں اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو ممکن ہے یہ، اور کتنے جلدی ہو سکے گا؟ اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستانی عوام نے بہت زیادہ توقعات وابستہ کر رکھی ہیں. 14 ماہ ہیں ان کے پاس. لیکن ایک بات میں بالکل کنوینسڈ ہوں اس بات پہ کہ آپ کو چینج نظر آئے گی. سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک بہت بڑی چینج نظر آئے گی ورکنگ کے حوالے سے اور تمام معاملات میں. پازیٹیو چینج، پازیٹیو چینج، انشاءاللہ پازیٹیو چینج ہوگی. آپٹیمسٹک ہونا چاہیے، چونکہ مایوسی تو ویسے بھی گناہ ہے. جس پروسیس سے وہ گزرے ہیں، خود بھی سائل بنے ہیں، جج ہو کے سائل بنے ہیں، ان کے اہل خانہ سائل بنے ہیں، اور کس طریقے سے انہوں نے اپنے بھائیوں کو فیس کیا. دیکھیں یہ چیز کبھی بھولنے والی نہیں ہے. انفرگیٹیبل مومنٹس، یہ ہسٹری انہوں نے کریٹ کی ہے. اپنے آپ اپنا کیس خود لڑ کے وہاں کورٹ میں وکلا چھوڑ گئے، انہوں نے خود اپنا کیس کیا. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. تو جب وہ اس پروسیس سے گزرے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ سائلین کی کیا توقعات ہوتی ہے اور کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں. مجھے پورا یقین ہے کہ وہ پاکستانی عوام کی توقعات پہ پورا ضرور اتریں گے. ٹائم بہت شارٹ ہے، لیکن ایک چیز کہ چند ایک ایسے مثلاً سپریم جوڈیشل کونسل ہے، اس کے رولز میں پہلے سینیورٹی کی بات کر لیں. ہاں سینیورٹی کی بات، بالکل سینیورٹی پرنسپل کے یہ دائی ہیں. انہوں نے جب بھی بات کی ہے سینیورٹی کی بات کی ہے، تو اس کو تو وہ کبھی وائلیٹ نہیں کریں گے. اور آپ کو نظر آئے گا کہ ایک سیٹ ابھی خالی ہے، اور آنریبل چیف جسٹس عمر عطاب بندیال صاحب کے جانے کے بعد 2 سیٹیں خالی ہوں گی. تو مجھے پورا یقین ہے کہ سینیورٹی پرنسپل جو ہے وہ
اپلائی کرے گا. لیکن جو وائلیشن ہو چکی ہیں سینیورٹی کی، کیا وہ معاملہ الائیو ہے کورٹ کے سامنے؟ اس کو الائیو کیا جا سکتا ہے. اچھا. اور سپریم کورٹ ججمنٹ کے ذریعے، جیسے 31 جولائی میں قیوم صاحب 31 جولائی کے فیصلے میں ججمنٹ کے ذریعے بہت سے جو ججز سے پی سی او ان کو ہٹا دیا گیا تھا، سپریم کورٹ سے واپس ہو گئے تھے، سپریم کورٹ سے بھی واپس ہو گئے. تو کیا اب بھی کچھ ایسا جلال عثمانی صاحب ایسا ہو سکتا ہے؟ کوئی میٹرز الائیو ہیں؟ دیکھیں کچھ درخواستیں تو پڑی ہوئی ہیں. وقار شیخ صاحب کی بھی درخواست ہے، حامد خان صاحب وہ تو اب اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن ویسے ہی کوسچن آف لا سیم ہے دوسروں میں. کوسچن آف لا تو ہے، وہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کے اندر کیا بنتی ہے. دوسری بھی مطلب ہے کہ جو مقدمہ اگر پڑا ہوا ہے وہ مقدمہ بہرحال اس کا فیصلہ تو ہونا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ کب اور کیسے لگتا ہے. یہی اصل میں دیکھنے والی چیز ہوگی نا کہ کیا وہ ڈسکریشنری پار جو ہے چیف جسٹس کی اس پہ چلیں گے، یا کوئی ایک کیس مینجمنٹ کی پالیسی ہوگی کہ کون سے سال کی اپیلیں اسی سول کلامی آپ کی اجازت سے میں ایک بات کروں گا. دیکھیں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آل دو کی اس کو معطل کر دیا 8 رکنی بینچ نے، لیکن قاضی صاحب جس دن سے وہ بنا ہے اس وقت سے لے کے آج تک کسی بینچ کا حصہ نہیں بنے. اور لاؤڈ اینڈ کلیئر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب ایک ایکٹ آ گیا ہے اور 3 رکنی کمیٹی بن گئی ہے تو وہی بینچ تشکیل دے گی. تو یہ جو باقی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر قاضی صاحب پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو معطل ہو چکا ہے اس کی وجہ سے کسی بینچ کا حصہ نہیں بنے، تو بطور چیف جسٹس کیا وہ بینچ بنانا شروع کر دیں گے، یا وہ 8 رکنی بینچ کے فیصلے کا انتظار کریں؟ نہیں، میرا خیال یہ ہے کام رک جائے گا. جو میں سمجھتا ہوں کہ جب انہوں نے اس کی امپلیمنٹیشن اپنی اوپر کر لی ہے اور وہ خود یہ پریکٹیکلی بتا رہے ہیں کہ آئی وڈ بی دا فرسٹ چیف جسٹس کہ جو اپنے اختیارات جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. جو 8 رکنی بینچ کو وہ اسمبل کریں گے، وہ کس قانون کے تحت؟ مطیع اللہ جان وہ تو بنے گا نا، اس میں پھر آ سکتا ہے ایزرٹ کرنے والی بات. اگر نہیں بھی ہے، فرض کریں گے یہ سٹے بھی ہے، تو چیف جسٹس جو ہے وہ 2 سینئر ججز سے مشورہ کرنے کے بعد بینچ بنا سکتا ہے، تو وہ ریکانسٹیٹیوٹ ہو جائے گا، لیکن اس پہ عمل ہو جائے گا. یہ تو 8 رکنی بینچ کے فیصلے کی خلاف ورزی نہیں ہوگی. کیسے خلاف ورزی؟ انہوں نے تو عمل کیا ہوا ہے نا. دیکھیں مطلب ہے کہ اگر ایک بینچ جو ہے مشاورت سے بنتا ہے، فرض کریں کہ قانون سٹے ہے، لیکن کیا چیف جسٹس کے اس اختیار پر بھی سٹے ہے کہ وہ اپنے 2 سینئر ججز کے ساتھ مشاورت سے بینچ تشکیل دے دے؟ کیا اس پہ بھی سٹے ہے؟ تو یہ ایک اصولی بات ہو جائے گی، لیکن قانونی نہیں ہوگی. دیکھیں نا، اس کے بعد پہلا مسئلہ تو یہی آنا ہے نا، کیونکہ عمر عطا بندیال صاحب یہ اسی طرح چھوڑ کے جائیں گے. جب وہ چھوڑ کے جائیں گے تو بینچ ریکانسٹیٹیوٹ ہوگا. کیا جسٹس اجازت الحسن مشورہ دینے کے پابند ہیں؟ نہ دیں. میجورٹی آف ججز جو ہیں وہ سردار طارق مسعود. نہیں، ایک گزارش کروں آپ کو، آنریبل چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جب ریٹائر ہو جائیں گے تو وہ بینچ تو ٹوٹ گیا. ہاں، پہلا بینچ ریکانسٹیٹیوٹ، سربراہی تو ریکانسٹیٹیوٹ ہو ول ریکانسٹیٹیوٹ. ایک جج کے ریٹائر ہونے سے وہ پارٹ ہیڈ تو نہیں ہے؟ نہیں، بینچ ٹوٹ جاتا ہے. بینچ ٹوٹ گیا نا. تو اس کو ریکنسٹیٹیوٹ جو ہے چیف جسٹس پرانے قانون کے تحت کریں گے یا نئے قانون؟ اگر وہ پرانے قانون کے تحت کریں، اگر وہ پرانے قانون کے تحت کریں، جو کہ شاید وہ نہ کریں کیونکہ انہوں نے اپنے اوپر لاگو کر لی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر لاگو کر لیں، اگر وہ پرانے قانون کے تحت، بڑا سمپل سی بات ہے، اگر وہ پاشا صاحب بڑی سمپل سی بات، اگر پرانے قانون کے تحت کرتے ہیں تو جو ابھی تک وہ بینچ میں نہیں بیٹھے اس کو انڈو کیسے کریں گے؟ سر میں وہی بات کر رہا ہوں نا. دیکھیں تو نئے قانون کے تحت ہی کریں گے. جو 1980 کے رولز ہیں، بینچ ٹوٹ گیا تو سٹے ختم ہو جاتے ہیں؟ نہیں، سٹے تو رہے گا، وہ اس کے بعد اس کی ہیئرنگ جو ہے نا وہ ہونی ہے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ چیف جسٹس اگر سٹے ہے تو چیف جسٹس کے اختیارات پر تو کوئی سٹے نہیں ہے نا، کیونکہ یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا جب تک فیصلہ نہیں ہوگا کوئی، تو تب تک سپریم کورٹ چل نہیں پائے گی چیف جسٹس کا فیصلہ کے تحت. ایگزیکٹلی یہی بات ہے نا. تو اس میں دیکھیں قانون سٹے ہے، ایک لمحے کے لیے مان لیتے ہیں قانون سٹے ہے، ٹھیک ہے، لیکن چیف جسٹس 1980 کے رولز کے تحت بینچ بنانے کا اختیار اس کے پاس ہے نا. اب آج بھی جو بینچ بن رہا ہے، اس کا مطلب ہے وہ اپنے اصول کو توڑیں گے. نہیں، اگر وہ بینچ جو ہے وہ ساتھی سینئر ججز کے مشورے سے تشکیل پائے، مطلب اخلاقی، میرا نہیں خیال ہے کہ اس کے اندر کوئی آپ اس کو وہ کہیں گے کہ بھئی جی یہ الیگلی کانسٹیٹیوٹ ہے. ابھی جو یہ نیب امینڈمنٹ والا کیس ہے، اس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کتنی دفعہ یہ
کہا ہے, کتنی دفعہ یہ آبزرویشن دی ہے کہ پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ والا فیصلہ کریں, اس کے بعد نہیں ہوگا تو فل کورٹ بن جائے گی نا. فل کورٹ رولز امینڈ کر کے پریکٹس اینڈ پروسیجر کو اڈاپٹ کر سکتی ہے اور وہ رولز میں تبدیلی کر کے وہی کام کر سکتے ہیں. دیکھیں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس قاضی فیض صاحب جب یہ 9 مئی والا جو وہ ہوا تھا اس کے اندر, تو انہوں نے کہا تھا یا تو فل کورٹ بنائیں, ٹھیک ہے, یا پھر وہ 3 ممبر کمیٹی جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ کرے. تو پھر جب تک نہیں ہے تو فل کورٹ بیٹھ جائے گا اور کیسز کے, میں تو کہتا ہوں کہ امریکن سپریم کورٹ کی طرح سے یہ سپریم کورٹ جو ہے اگلے 1.5 سال فل کورٹ بیٹھے اور سارے مقدمات جو ہے نا وہ 17 جتنے بھی بینچ فل کورٹ آئینی مقدمات, اور اس کیس کا الٹیمیٹلی فیصلہ جو ہے وہ فل کورٹ ہی کرے گی. چلیں یہ تو بہت اچھی بات ہے. آخری سوال آپ دونوں سے, کوئک آنسر, کیا نامزد چیف جسٹس قاضی فیض صاحب عدالتی کارروائی کے دوران اپنے جذبات پہ قابو رکھ سکیں گے؟ دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ ادھر ہوتے ہیں اس وقت کچھ معاملات اور ہوتے ہیں, جب اس سائڈ پہ آتے ہیں تو اختیارات, پیرنٹل پوزیشن, یہ ساری چیزیں جب دیکھنا پڑتی ہیں تو ایک ہیومن سائیکی ہے کہ اس میں واقعی ٹھہراؤ بھی آ جاتا ہے اور ہو جاتا ہے. اور آپ کے خیال میں جسٹس قاضی فیض صاحب نے حال ہی میں جو جڑاوالا پہلے بھی کئی بھی غصے میں اتنا نہیں نظر آئے کہ اگر کسی لا پوائنٹ نہیں, آپ کو نہیں نظر آئے, مجھے تھوڑا سا نظر آئے, اگر کسی لا پوائنٹ کے اوپر جو ہے وہ وکیل کے ساتھ آپ وکیل تیاری نہ کر کے آئے تو وہ پبلک منی ہے. اچھا, کیا پبلک منی کو اگر آپ وہ ضائع کر رہے ہیں, جو دورہ انہوں نے جڑاوالا کا کیا, وہ جو مسیحی ہمارے بھائی ہیں ان کے ساتھ جو ظلم ہوا, کیا ایسے دورے انہیں کرتے رہنے چاہیے؟ حسن صاحب پہلے آپ بطور چیف جسٹس نہیں کرنی چاہیے. میرا خیال ہے کہ بطور چیف جسٹس نہیں کرنی چاہیے. بالکل بطور چیف جسٹس نہیں کرنی چاہیے, پھر تو ایک ذمہ داری علیحدہ. میرے خیال میں بطور چیف جسٹس بھی وہ ایک جج ہی ہوتے ہیں, تو کسی جج کو بھی شاید نہیں, وہ ایک اور کیپیسٹی کے اندر ہے, وہ بہرحال اس کے اوپر اگر 100 موٹو کا رول طے ہو جائے تو میرے خیال میں یہ مسائل بھی حل ہو جائیں. بالکل 184.3. بہت شکریہ. ہم نئے چیف جسٹس کے منتظر ہیں, جس طرح ماضی میں ہم بہت سے لوگوں کے منتظر رہے, اس امید کے ساتھ کہ نئے چیف جسٹس جو ہیں وہ پاکستان کے عدالتی نظام میں ایسی بہتری لائیں گے کہ لوگوں کو, عوام کو یہ احساس ہوگا کہ یہ عدالتیں ان کے لیے بنائی گئی ہیں, اشرافیہ کے لیے نہیں. صحافی پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.